अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हुक्मरानी के मॉडल को इख्तियार करने तेलंगाना हुकूमत को बीजेपी कौमी और बीसी मोर्चे के सदर के लक्ष्मण के मशवरे का रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मुज़हिका उड़ाया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने के लक्ष्मण के इस मशवरे पर तंज करते हुए कहा, यूपी की हुक्मरानी का मॉडल जहां पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की अमवात हुई, जहां बरसर इख्तिदार अफराद ने किसानों को रोंदा, जहां बिजली की कमी की वजह से लोग परेशान हैं और साफ पानी के पीने की वजह से मसाइल के शिकार है। क्या बीजेपी तेलंगाना में भी यही चाहती है? तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियात टी श्रीनिवास यादव ने PVNR एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क का सबसे तवील एलिवेटेड एक्सप्रेस VPVNR वे जो मेहदीपट्टनम से राजीव गांधी एयरपोर्ट को जोड़ता है, उसमें इस तरह एक और नए रैंप का इजाफा हो गया है। लक्ष्मी नगर में इस रैंप को 5.03 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किया गया। तेलंगाना के जिला वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस वाले तलबा को हॉस्टल खाली कर देने वाइस चांसलर की हिदायत के बाद तलबा में बरहमी पाई जाती है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। उन्होंने वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के दीगर अहदेदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की। अब लोग तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से 1 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर रियासत भर में शिव मंदिरों के सफर के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसों को किराए पर ले सकते हैं। वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने ये बात बताई। ताहम सर्विस सिर्फ इस सूरत में दस्तियाब है जब सफर के लिए कम से कम 30 मुसाफिर हो। महाशिवरात्रि के मौके पर केसरगुट्टा समेत शहर और पूरे जिला में शिव मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम होता है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक वेमुलवाड़ा के राजवरा राजेश्वरम स्वामी मंदिर में मुनक़िद होने वाले जतारा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वबाई अमराज के पेश नज़र वेमुलवाड़ा में जिला इंतजामिया और मंदिर के हुकाम ने सफाई पर तवज्जो देकर वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्री तारक रामाराव ने यूक्रेन में फंसे रियासत के तलबा को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से सफरी खर्च बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। KTR ने मरकजी वजीर खारिजा जयशंकर को ट्वीट किया और यूक्रेन में फंसे तेलंगाना तलबा के लिए मदद की दरख्वास्त की। KTR ने मरकज से तलबा की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाजें शुरू करने की अपील की। KTR ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत तलबा के सफ़र के मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तेलंगाना में 5 साल उम्र तक के 35 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए नेशनल प्लस पोलियो प्रोग्राम का इतवार 27 फरवरी से आगाज हुआ। प्लस पोलियो की मुहिम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही और तमाम सरकारी निगहदाश्त सेहत के मराकज़ के अलावा आंगनवाड़ी मराकज़, अवामी सरकारी स्कूल्स और लाइब्रेरीज, रेलवे स्टेशनों, सियाहती मराकज़ और वायर पोर्टल्स पर यह सहूलत दस्तियाब रही। महकमा सेहत की जानिब से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायत राज के अहदेदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा। कहा गया कि रियासत भर में जुमला 25,000 मराकज़ पोलियो की खुराक पिलाने के लिए कायम किए जा रहे। इसके अलावा 800 मोबाइल टीमें भी बनाई जा रही है और हज़ारों हेल्थ वर्कर्स में हिस्सा ले रहे। रियासत के सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीमी सहूलतों की फराहमी के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेरा गांव मेरा स्कूल स्कीम मुतारिफ की है ताकि सरकारी स्कूलों के तलबा को बेहतर तालीम हासिल हो सके। वज़ीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने अहदेदारों के साथ इजलास में स्कीम पर अमल आवरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की तवक्के के ऐन मुताबिक स्कीम पर अमल करते हुए सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट तर्ज की सहूलतों से आरास्ता किया जाए। वज़ीर पंचायत राज ने अहदेदारों से वरंगल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में स्कीम पर अमल आवारी से मुतल्लिक़ तफसीलात तलब की। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्नना और मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों से स्कीम के बारे में तजावीज़ और इस्लाहात वगैरह के मशवरे लिए और उन्होंने अहदेदारों से कहा कि स्कीम का मकसद असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करने के अलावा बुनियादी सहूलतें जैसे फर्नीचर, पानी, टॉयलेट्स की फराहमी। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि स्कीम पर अमलावरी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर मंडल को यूनिट के तौर पर तस्लीम करते हुए हर सरकारी स्कूल में पानी, बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आम तौर पर शिकायत है कि सरकारी स्कूलों बुनियादी सहूलतों से महरूम है, लेकिन स्कीम के आगाज़ के बाद उम्मीद की जा रही कि शिकायत दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों की कदीम इमारतों की तामीर और मरम्मत के अलावा नई इमारतों की तामीर का फैसला किया गया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो आवाम से एहतियात हासिल
کرتے ہوئے بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کرے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک بہتر سہولتیں حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک بہتر نتائج کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس موقع پر گورنمنٹ چیف ویب ڈی ونے بھاسکر، ضلع پریشد چیئرمین سدھیر کمار، رکن پارلیمنٹ پی دیاکر اور ارکان مقننہ نرسا ریڈی، بنڈا پرکاش، دھرما ریڈی، اے رمیش اور پی سدرشن ریڈی، این نریندر اور عہدیدار موجود تھے۔ IITs بی ٹیک نشستوں کی بھرتی کے لیے 3 جولائی کو JEE ایڈوانسڈ امتحان آن لائن منعقد ہوگا۔ JEE مینس میں کوالیفائڈ طلبہ اس کے لیے 8 تا 14 جون تک رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ JEE ایڈوانس 2022 منعقد کرنے والے IIT ممبئی نے اس کے لیے بروچر جاری کیا ہے۔ نتائج 18 جولائی کو جاری کیا جائے گا۔ دوسرے دن سے نشستوں کے لیے کاؤنسلنگ کا آغاز ہوگا۔ اس مرتبہ ہر IIT میں کم از کم 20% نشستیں لڑکیوں کے لیے مختص ہوں گی۔ سال 21 میں ایڈوانس 2020 امتحانات تحریر کرنے ناموں کا اندراج کر کے امتحان تحریر نہ کرنے والے طلبہ کو اس مرتبہ راست JEE امتحان تحریر کیے بغیر ایڈوانس امتحان میں شرکت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایڈوانسڈ امتحان میں اقل ترین نشانات حاصل کرنے والے طلبہ آرکیٹیکچر انسٹیٹیوٹ کا امتحان تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 18 اور 19 جولائی کو رجسٹریشن کر لینا ہوگا۔ 21 جولائی کو امتحان ہوگا اور 24 جولائی کو نتائج جاری ہوگی۔ تلنگانہ میں 14 امتحانی مراکز حیدرآباد، عادل آباد، کریم نگر، کھمم، کوداڑ، محبوب نگر، میدک، نلگنڈا، نظام آباد، پالونچا، ستوپلی، سدی پیٹ، سوریا پیٹ اور ورنگل میں قائم کیے جا رہے، جبکہ آندھرا پردیش میں 27 مراکز قائم کیے جا رہے۔ عموماً JEE میں امتحان کی تاریخ کے انعقاد کے بعد JEE ایڈوانس امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ تاہم NTA کی جانب سے اس مرتبہ ابھی تک JEE میں امتحان کی تاریخ کا سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ گزشتہ سال 4 مرتبہ امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ اس مرتبہ 2 امتحانات کا انعقاد کیا جا رہا۔ پہلا امتحان اپریل کے دوسرے ہفتے اور آخری ہفتے ماہ مئی میں انعقاد کرنے کا جائزہ لیا جا رہا۔ ممبئی IIT نے JEE ایڈوانس رجسٹریشن کا عمل 8 جون سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس صورت میں JEE میں رینک 7 جون تک جاری کر دینا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا رہا کہ مئی کے آخری ہفتے میں JEE میں امتحان کا انعقاد ہوگا۔ غیر مجاز لے آؤٹس کے پلاٹس کی رجسٹریشن کے بارے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا ہے۔ ریاستی حکومت نے لے آؤٹ کے بغیر پلاٹس کی رجسٹریشن کو روکنے کے لیے 2020 میں احکامات جاری کیے تھے۔ محکمہ رجسٹریشن کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں 5000 سے زائد درخواستیں داخل کی گئی۔ ہائی کورٹ نے بڑی تعداد میں درخواستوں کے ادخال پر عاجلانہ سماعت کرتے ہوئے اہم فیصلہ سنایا ہے۔ غیر منظورہ لے آؤٹس پلاٹس کو شرائط کے ساتھ رجسٹریشن کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محکمہ رجسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ میمو سے کسی تعلق کے بغیر پلاٹ کا رجسٹریشن کرنے ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ خریداروں کو شرائط کے بارے میں پہلے سے واقف کرانا چاہیے۔ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے 2020 میں میمو جاری کرنے کے بعد گزشتہ سال ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے نظام پیٹ میونسپلٹی کمشنر اور سب رجسٹرار کو غیر منظورہ لے آؤٹس کے پلاٹ رجسٹریشن کرنے کی ہدایت دی تھی۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے احکامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں یہ درخواست زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ تک تمام رجسٹریشن سپریم کورٹ کے خطئی فیصلے کے تابع ہے اور اس کا تذکرہ دستاویزات کے دوسرے صفحے پر کیا جانا چاہیے۔ اس میں اراضی خریداروں کو واقف کروایا گیا اور سب رجسٹرار کو ہدایت دی گئی کہ وہ خریداروں کو اس موقف کی وضاحت کرے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ ریاست کے تمام سب رجسٹرار حکومت کی جانب سے جاری کردہ میمو سے کسی تعلق کے بغیر رجسٹریشن انجام دے۔ FPL بفر زون اور 30 فٹ کی سڑک ہے یا نہیں، اس بارے میں خریداروں کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اراضی بفر زون FTL کے تحت نہ ہو اور 30 فٹ کی سڑک موجود نہ ہو تو سب رجسٹرار عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ خریداروں کو حکومت کے شرائط سے واقف کرائے۔ عدالت نے واضح کیا کہ ہزاروں درخواستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے خطئی فیصلے تک ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے آشا ورکرز کو اسمارٹ فون فراہم کرنے کی اسکیم کے تحت ورنگل اور ہنمکنڈا کے 1309 آشا ورکرز میں اسمارٹ فون تقسیم کیے گئے۔ وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ نے ورنگل کے 693 اور ہنمکنڈا کے 616 آشا ورکرز میں اسمارٹ فونز تقسیم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت اسمارٹ فونز کے ساتھ 4 سم کارڈز فراہم کر رہی ہے اور جملہ 27,000 آشا ورکرز کو اسمارٹ فون دیے جائیں گے۔ تلنگانہ کی تشکیل سے قبل آشا ورکرز کی تنخواہ ماہانہ 1500 روپے تھی، جبکہ چیف منسٹر KCR نے تلنگانہ میں 9,750 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی ہے۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم کی ریاست گجرات میں آشا ورکرز کی تنخواہ ماہانہ 4,000 روپے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت عنقریب شدید بیمار مریضوں میں NCD کٹس تقسیم کرے گی۔ JHMC نے 60 سال سے زائد عمر اور دیگر عوارض کا شکار افراد کو کووڈ بوسٹر خوراک عارضی طور پر روک دیا ہے۔
پلس پولیو پروگرام شہر میں 18 تا 27 فروری اور 1 مارچ کو ہوگا، اسی لیے بوسٹر ڈوز روکا گیا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا کہ ریاست میں سرسبز و شاداب کو فروغ دینے کے لیے چیف منسٹر KCR کی جانب سے منفرد پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سے تلنگانہ میں گرین کور 24% سے بڑھ کر 31% تک پہنچ چکا ہے۔ حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں فارسٹ نیشنل ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر اندرا کرن ریڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ KTR نے کہا کہ اقتدار حاصل کرتے ہی چیف منسٹر KCR نے ریاست میں جنگلات کے فروغ پر اولین توجہ دی ہے۔ شہری علاقوں میں عمارتوں کا انہدام کرتے ہوئے پودے لگانے کی نوبت پیدا نہ ہونے دینے کا مشورہ دیا تھا۔ ریاست میں سرسبز و شاداب کو فروغ دیتے ہوئے ملک کی دوسری ریاستوں سے مسابقت کرنے پر زور دیا تھا۔ ریاست میں صنعتوں اور شہری علاقوں کی ترقی کے ساتھ گرینی کو فروغ دینے کے لیے اور خصوصی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے۔ شہری علاقوں کی ترقیاتی کاموں کی منظوریوں کے مسئلے پر محکمہ جنگلات تمام امور کا جائزہ لیتے ہوئے مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرے۔ KTR نے کہا کہ ریاست تلنگانہ اور حیدرآباد EODB رینکس کے ساتھ سرسبز و شاداب کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں بہتر مظاہرہ کرنے والی ریاستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اضافی کمپاؤنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کروشی وگیانانہ مراکز کے طرز پر جنگلاتی تربیتی مراکز قائم کرنے اور سیٹ بالز ڈالنے کے لیے ڈرونز کی خدمات سے بھی استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ شہر حیدرآباد میں مکانات کی ڈیجیٹل نمبر اندازی اور جیو میپنگ کے متعدد اعلانات کیے گئے، لیکن تاحال مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے شہر حیدرآباد کے مکانات کی ڈیجیٹل نمبر اندازی کے علاوہ جیو میپنگ کے عمل کا آغاز نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ شہر حیدرآباد کے مکان نمبرات کو تبدیل کرنے اور انہیں آسان بنانے کا منصوبہ عرصے دراز سے GHMC کے پاس موجود ہے، لیکن اس پر عمل آوری کے لیے اقدامات کے سلسلے میں دریافت کرنے پر کہا جا رہا کہ نوآبادیاتی علاقوں میں نئی تعمیرات کے سبب GHMC کی جانب سے اس عمل کو شروع نہیں کیا جا رہا۔ علاوہ ازیں اگر ڈیجیٹل نمبر اندازی کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں تیزی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا پڑے گا، اسی لیے درکار فنڈز اکٹھا ہونے کے بعد ہی GHMC کی جانب سے فنڈز کا انتظار کیا جا رہا۔ ذرائع کے مطابق مارچ 2022 سے شہر میں ڈیجیٹل نمبر اندازی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیجیٹل نمبر اندازی کے علاوہ جیو میپنگ کے متعلق دریافت کرنے پر عہدیداروں سے دریافت کرنے پر کہا جا رہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو منظوری حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود فنڈز کی قلت کے سبب دونوں منصوبوں کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا ہے۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں نے بتایا کہ شہر حیدرآباد میں ڈیجیٹل نمبر اندازی کے سلسلے میں جاری اقدامات کو بڑی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے اور ڈاٹا تیار ہے، لیکن تکنیکی وجوہات کی بنا پر اس ڈاٹے کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے تکنیکی ماہرین نے بتایا کہ GHMC حدود میں تجرباتی طور پر انجام دیے جانے والے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے شہر حیدرآباد میں موجود تمام رہائشی، تجارتی مکانات، عمارتوں، اداروں کے علاوہ تمام مقامات بشمول کھلی سرکل نمبر اراضیات، راشن کی دکانات، دواخانوں اور دیگر اہم مقامات کی بھی نشاندہی کے اقدامات کیے جا رہے۔ اس پروجیکٹ کے سلسلے میں عہدیداروں نے بتایا کہ اگر جاریہ مالی سال کے دوران بجٹ کی اجرائی عمل میں لائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ماہ مارچ سے نمبر اندازی کا عمل شروع کر دیا جائے گا اور ان ڈیجیٹل بلدی نمبرات میں نل کے میٹر کے، برقی میٹر کے علاوہ دیگر تفصیلات بھی شامل کر لی جائے گی تاکہ مکینوں اور عہدیداروں کو سہولت فراہم ہو سکے۔ حیدرآباد میں 3 خواتین نے مل کر 2 کروڑ کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ خواتین کی جانب سے زمین پر قبضہ کرنے کا حیدرآباد میں یہ پہلا اور اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ زمین پر قبضہ کرنے والی خواتین میں ماں، بیٹی اور ایک خاتون شامل ہے۔ ان 3 خواتین کو حیدرآباد کے اپل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اپل پولیس نے متاثرہ 71 سالہ خاتون P و لکشمی کماری ساکن R کے پورم کوتاپیٹ کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 33 سالہ B جوتی، 19 سالہ کماری B وینیلا ساکنان چرچ کالونی میں ماں بیٹی کے علاوہ 27 سالہ بالا جیوتی ساکن چلکا نگر اپل کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ فرضی دستاویزات اور جعلی سرٹیفکیٹ کی تیاری میں مزید 9 افراد شامل ہیں۔ اپل چرچ کالونی کے سروے نمبر 74 اور 75 میں شکایت گزار خاتون کا پلاٹ نمبر 276 اور 267 مربع گز پر مشتمل پلاٹ واقع ہے۔ اس پلاٹ کو اس خاتون نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے خریدا تھا اور اس پلاٹ کو حصار بندی کروائی تھی۔ جیوتی کو اس پلاٹ پر نظر تھی۔ اس نے انکوائری کی اور اس کو پتہ چلا کہ اس پلاٹ پر 4 سال سے کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ اس نے چند افراد کی مدد سے پلاٹ کی تفصیلات حاصل کی اور شکایت گزار خاتون کا گجویل منڈل کے بیارم گرام پنچایت سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور اپنے آدھار کارڈ میں تبدیل کرواتے ہوئے خود کو اس پلاٹ کی قانونی وارث ظاہر کرنے کا لیگل سرٹیفکیٹ تیار کر لیا اور اس پر حق جتاتے ہوئے اپنی بیٹی کے نام پر گفٹ ڈیڈ
کر دی۔ جب اس نے فلیٹ کی حقیقی مالک شکایت گزار خاتون نے اپنے فلیٹ کا رخ کیا تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اس بات سے پریشان ہو کر خاتون نے اپل پولیس میں شکایت درج کی ہے۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد ان تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا اور عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔